बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि एक हाफ़िज़ कुरान लड़की को सांप के साथ कब्र के अंदर क्यों दफनाया है। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या नहायत ही सबक आमोज़ और इबरतनाक वाक़या है। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वाक़या को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वाक़या से इबरत हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, तेज़ बारिश हो रही थी। अम्मा हाजरा के हाथ पांव फूल रहे थे। उसने रो रो कर सारा मोहल्ला आसमां पर उठा रखा था। कहाँ गई माहा, वापस आ जा, खुदा के लिए 6 बज चुके हैं। मगरिब का अंधेरा हर तरफ छा गया है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। अम्मा हाजरा हमारे घर में बैठी दुआएं कर रही थी तो मुझे कह रही थी कि मैं उनके साथ चलकर उनकी बेटी को ढूंढूं, मगर इतनी तेज़ बारिश में मैं घर से नहीं निकल सकती थी। अम्मा ने कहा, बारिश रुकने दो फिर चली जाए। अम्मा हाजरा की नज़र भी तेज़ नहीं थी कि वो अकेले जा सकती। बेचारी लाठी के सहारे चलती थी। बेवगी में उसका कोई सहारा भी नहीं था। मेरे पास ही अपना हर मसला लेकर आती थी। 6:30 बजे थे, बारिश रुक चुकी थी। मैंने घर से बड़ी टार्च ली और अम्मा हाजरा को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। पड़ोस वाले हमारे सादिक चाचा मस्जिद जा रहे थे। हम दोनों औरतों को यूं अंधेरे में घर से निकलकर देखकर परेशान हो गए और पूछने लगे, तुम लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हो। अम्मा हाजरा रोते हुए बोली, बेटा क्या बताऊं, मेरी बेटी आज मदरसे से वापस नहीं आई। मैं उसके लिए सख्त परेशान। मैं उसके मदरसे अकेली भी जा नहीं सकती। इस बेटी को लेकर मदरसे वालों के पास जा रही हूँ। दुआ करो मेरी बेटी मिल जाए। अम्मा हाजरा रो रही थी। चाचा सादिक ने जब ये सब कुछ देखा तो वो भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अंधेरे में तो मुझे भी डर लग रहा था। चाचा सादिक भी हमारे साथ हो गए। थोड़ी ही देर के बाद हम मेन सड़क पर थे। सड़क के आसपास लंबी लंबी घास उगी हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था, मगर हमारे सर पर इस खुशगवार मौसम का कोई असर नहीं था, क्योंकि हम दोनों को बल्कि हम तीनों को माहा की फ़िक्र खाए जा रही थी कि तभी कानों में हल्की हल्की चीख की आवाज़ पड़ी। लग रहा था कोई धीरे धीरे रो रहा है। अम्मा हाजरा की नज़र तो बहुत कमज़ोर थी, मगर कान बहुत तेज़ थे। कहने लगी, मुझे अपनी बेटी की रोने की आवाज़ आ रही है। यहीं रुक जाओ और रोशनी इधर उधर डालो। देखो मेरी बेटी यहाँ पर बैठी रो रही है। अम्मा हाजरा की बात सही थी। हम लोग रुक गए। मैंने टार्च की रोशनी जब घास पर डाली तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही खींच गई। क्या देखती हूँ कि सामने माहा ज़ख्मी पड़ी है। उसके चेहरे से खून बह रहा था और हालत भी कुछ नामनासिब सी थी। उसे देखकर मेरी भी चीखें निकल गईं। मैंने उसे जिस हालत में देखा था वो बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हालत थी। वो ज़मीन पर यूं पड़ी थी जैसे कोई जानवर का बच्चा होता है। ये देखना था कि अम्मा हाजरा ने चीखना चलाना शुरू कर दिया। हाय, किसने मेरी बच्ची की ये हालत कर दी। कहाँ जाऊंगी अपनी जवान बेटी को लेकर, किसे हिसाब मांगूंगी। सच बता मेरी बेटी, किसने ये सब कुछ किया है। अम्मा हाजरा अपनी बेटी को झंझोड़ते हुए बोली, अम्मा कुछ भी तो नहीं हुआ तुम्हारी बेटी को। हो सकता है किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी हो तुम्हारी बेटी को। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। अम्मा हाजरा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। वो इतना रोई कि उसका गला बैठ गया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चाचा सादिक ने गांव से कुछ लोगों को बुलाया जो चारपाई लेकर आए। यूँ अम्मा हाजरा की बेटी माहा को चारपाई पर डालकर घर ले जाया। मैंने सोचा था कि शायद उसका इलाज मालजा किया जाएगा, मगर उसने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जब घर जाकर उसकी लाश को हाथ लगाया तो वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। अम्मा हाजरा रोने लगी, कहने लगी, मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ जिसके हाफ़िज़ कुरान बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और वो कुछ भी ना कर सकी। महल्ले के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। सबको पता चल गया था कि अम्मा हाजरा की हाफ़िज़ कुरान बेटी माहा के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, मगर लोग अजीबो अजीब बातें कर रहे थे। कोई कहता कि इसकी बेटी ने खुद ही कुछ किया होगा, तो कोई कहता हाफ़िज़ कुरान होकर अगर ये हादसा हुआ है तो इस लड़की ने ज़रूर कोई गुनाह किया होगा। गर्ज ये कि जितने मुंह उतनी बातें, मगर अभी असल मामला तो पीछे था। वो रास्ता जिस पर से पर्दा उठना भी बाकी था। अम्मा हाजरा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझे कहने लगी कि बेटी, मेरे दिल में एक बात है जो मैं तुमसे ही कहूँगी, और वो मेरी बेटी की आखिरी ख्वाहिश भी थी। मैं नहीं जानती थी
کہ وہ کبھی اس دنیا سے اکیلی چلی جائے گی۔ اگر پتہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھتی، میں تو اسے خواہ مخواہ ڈانٹتی تھی۔ اب اس کی آخری خواہش تو پوری کر دوں، اگر نہ کی تو خود کو گناہ گار سمجھوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو کفن میں نہیں، اس کے کرتے میں دفناؤں گی۔ اماں ہاجرہ نے ایک سفید پھٹا سا کرتا میرے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے اماں ہاجرہ؟ یہ اس کا کرتا ہے جس میں میری بیٹی نماز تہجد پڑھا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہی کرتا ہے جسے پہن کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب اسے اپنی موت کا پہلے سے ہی پتہ تھا۔ اماں ہاجرہ بیٹی کو بہت پاک سمجھ رہی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ باہر کے لوگ جو باتیں کر رہے تھے انہیں سن کر تو انسان کانوں کو ہاتھ لگائے، مگر کیا کرتی، ان کی بیٹی کو وہ کرتا پہنانا تھا۔ میں اور میری والدہ نے جب اماں ہاجرہ کی بیٹی کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو ہم پر ایسے کئی راز منکشف ہوئے جنہوں نے ہمارا دل دہلا دیا تھا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اماں ہاجرہ کی بیٹی کو غسل دیا تھا، حالانکہ وہ حافظ قرآن تھی، مگر اس کی میت کے ساتھ یہ معاملات ہونا ہماری سمجھ سے باہر تھے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی کسی حافظ قرآن اور نماز اور تہجد کی پابند لڑکی کی میت کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں خوف نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ میں سوچنے لگی تھی، کیا مجھے قرآن حفظ کرنے سے باز رہنا چاہیے؟ جو انسان قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطیوں سے باز نہ آئے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاملات کرتا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا۔ مگر میں اماں ہاجرہ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کے بارے میں اسے ایسے شرمناک حقیقت پتہ چلے کہ اس کا اپنا بھی دل پریشان ہو جائے۔ اس لیے میں چپ رہی تھی، مگر لوگ کہاں چپ رہنے والے تھے۔ لوگوں کے تو منہ میں زبانیں ہوتی ہیں اور تیر جیسی زبانیں۔ محلے کی ایک عورت نے لاش کو دیکھ کر ایک عجیب بات کہی تھی۔ اماں ہاجرہ کو روتا دیکھ کر اس نے جو فکرہ کسا تھا وہ عزت نفس کو مجروح کرنے والا تھا۔ بولی کہ اماں ہاجرہ، تم نے تو اپنی بیٹی کی پارسائی کی صفائیاں دی تھیں، لیکن اگر تمہیں اتنی پارسا لگتی ہے تو تم اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروا لیتی؟ تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کسی گاڑی نے ٹکر ماری ہے یا پھر… اماں ہاجرہ نے اس کے منہ سے بات ہی کھینچی اور اس کے چہرے پر زوردار تماچا دے مارا۔ خبردار جو تم نے میری بیٹی مرحوم کے بارے میں بکواس کی۔ میری بیٹی پاک اور صاف تھی، اس کا کردار شیشے کی طرح شفاف تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ اماں ہاجرہ کی بات سن کر میں تو سن ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں تمہاری بیٹی کی میت میں کیا دیکھا ہے۔ اماں ہاجرہ کا غرور اور مان میں توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنی بیٹی پر بھروسہ تھا، میں چاہتی تھی کہ اس کا یہ بھروسہ قائم رہے۔ پوسٹ مارٹم کی بات نے اماں ہاجرہ کو پریشان کر دیا۔ بیٹی کا جنازہ گھر سے اٹھنے کے بعد گھر میں عجیب سی باشت اٹھ رہی تھی۔ میں اماں ہاجرہ کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھا تھا تم نے اس سکینہ نے کیا بات کی کہ میری بیٹی کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے؟ ارے ایسا کیا کر دیا میری بیٹی نے؟ لیکن بیٹا، آج کل کا زمانہ بھی تو بہت خراب ہے۔ میرا دل بہت بری طرح چھلنی ہو چکا تھا۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا حادثہ ہوا ہے؟ نہیں اماں، تم خواہ مخواہ شک مت کرو، اپنی بیٹی کے بارے میں اچھا سوچو، اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ میں نے جھوٹے دل سے اماں ہاجرہ کو تسلی تو دے دی، مگر میں ہی جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ پر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ راز کبھی بھی چھپ نہیں سکتا، کیونکہ جب اماں ہاجرہ کی بیٹی کو قبر کے اندر دفنانے لگے تو جو بھی قبر کھودتے اس کے اندر سانپ نکل آتا۔ لوگوں نے جیسے تیسے کر کے اماں ہاجرہ کی بیٹی کو اسی قبر کے اندر ہی دفنا دیا جس کے اندر سانپ تھا، اور اس کو سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قبر میں دفنانے کے بعد ماں کے ساتھ وہ ہوگا جو آج تک کسی نے دنیا میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ ہی کسی کی قبر پر ایسا کوئی منظر دیکھا گیا جو کہ ماں کی قبر پر دیکھا جانے والا تھا۔ میت کو دفنانے کے بعد ہاجرہ بی بی بری طرح سے بے چین تھی۔ کہنے لگی، میرا شوہر تو اس دنیا سے پہلے ہی چلا گیا، اب میری بیٹی بھی نہیں رہی، میں کس کے پاس جاؤں گی؟ ہاجرہ بی بی پھر سے رونے لگی، پھر کہنے لگی کہ میرے ساتھ میری بیٹی کی قبر پر چلو، میں وہاں جا کر اپنے آنسو بہانا چاہتی ہوں۔ اماں ہاجرہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رات کا وقت ہو گیا ہے، ایسے وقت میں قبرستان نہیں جاتے۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ تھی کہ سمجھنے سے باز ہی نہیں آ رہی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے جانا ہے،
میں اپنی بیٹی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، میں اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اماں ہاجرہ باضد ہو گئی۔ میں نے والدہ سے اجازت طلب کی اور اماں ہاجرہ کے ساتھ ہو لی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ اماں ہاجرہ نے سفید چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ ہم دونوں قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں تھیں۔ اماں ہاجرہ مجھ سے بار بار عجیب عجیب سوال کرتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے بیٹی کہ میری بچی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر خوش ہوگی یا پریشان ہوگی؟ اماں ہاجرہ کے عجیب و غریب سوال سن کر مجھے اس پر ترس آ رہا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی اس پر ایک اور قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ابھی تو اسے اپنی بیٹی کے بارے میں ایک ذرے کے برابر بھی کچھ نہیں معلوم تھا۔ 5 ہی منٹ کے بعد قبرستان آ گیا۔ ہم لوگ جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوئے تو ہمیں سامنے ہی ماہا کی قبر نظر آئی، مگر قبر کچھ کالی کالی سی معلوم ہو رہی تھی۔ اماں ہاجرہ کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ٹارچ کی ہلکی سی روشنی میں مجھے کچھ صحیح نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے پاؤں پر کسی نرم سی چیز کا احساس ہوا۔ میں چونک گئی۔ میں نے ٹارچ قریب کر کے دیکھا تو میرے دل کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ میرے تو قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ آدھے ہاتھ جتنا کالا سانپ میرے سلیپر کے عین نیچے تھا۔ میں تو سر سے پاؤں تک پسینے سے شرابور ہو گئی تھی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ تبھی آنکھیں اندھیرے کے ساتھ مانوس ہوئی تو میں نے وہ منظر دیکھا جس کا خوف آج بھی میرے دل میں باقی ہے۔ ماہا کی قبر کے ارد گرد کالے اور لمبے سانپوں نے حصار بنا رکھا تھا۔ ایک سانپ میرے قدموں کے نیچے بھی تھا۔ یہ سانپ ماہا کی قبر سے کافی فاصلے پر تھا، شاید ہمیں اس بات سے خبردار کر رہا تھا کہ آگے مت بڑھنا ورنہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اماں ہاجرہ کی تو نظر کمزور تھی، وہ اس سے پہلے کہ جا کر قبر پر ٹھہر جاتی میں نے اسے روک لیا۔ اماں ہاجرہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے اسے اصل بات سے بے خبر رکھتے ہوئے کہا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری بیٹی مر گئی ہے، اس کی قبر پر تم لیٹو گی تو اس کی روح کو تکلیف ہوگی۔ چلو گھر چلو۔ نہیں نہیں، یہ ظلم مت کرو، میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑنے دو۔ اماں ہاجرہ قبر کے قریب ہی بیٹھ گئی اور زور زور سے بیان کرنے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے ان سانپوں کے بارے میں پتہ چلے۔ اسے رات کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی یہ خوش فہمی قائم ہی رہے، مگر میرا اپنا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور میں اماں کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں بڑی مشکلوں سے اماں ہاجرہ کو وہاں سے واپس لے آئی، مگر کون کسی کو روک سکتا ہے۔ اگلے دن عصر کے وقت اماں ہاجرہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کی قبر پر پہنچ گئی۔ اس بار میں بھی اس کے پیچھے گئی، کیونکہ اب میرے بھی ذہن میں اور میرے دل میں اماں ہاجرہ کی ہمدردی کے علاوہ اس قبر کا تجسس بھی تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ رات کو جو کچھ میں نے دیکھا کہیں وہ خواب یا کوئی گمان تو نہیں تھا، کیونکہ بعض اوقات قبر کے خوف کو لے کر انسان کا وہم اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ کسی ایک عام قبر بھی خوفناک نظر آنے لگتی ہے۔ عصر کا وقت تھا، دھوپ کھلی کھلی سی تھی، روشنی تیز تھی، اتنی واضح اور صاف روشنی تھی کہ اماں ہاجرہ بھی سب کچھ صاف صاف دیکھ سکتی تھی۔ قبرستان میں داخل ہوتے میری نظر ماہا کی قبر پر پڑی اور اماں ہاجرہ نے بھی اسی وقت قبر کا نظارہ کر لیا اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ قبر کے باہر یہ حال ہے تو اندر کیا ہوگا۔ میں نے بھی دیکھا تو قبر میں اور زیادہ کالے سانپ تھے۔ قبر کے اوپر اتنے زیادہ سانپ تھے کہ قبر کالی ہو گئی تھی اور اندر کی مٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ابھی اس کے آگے جو ہونے جا رہا ہے وہ مجھے پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے گا، مگر سوال تو یہ تھا کہ ایک حافظ قرآن لڑکی سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا تو اس دنیا میں اس طرح ذلیل و رسوا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئی، اور پھر اس کی قبر کا بھی پردہ نہ رہا۔ اس کے اوپر بھی سانپ آ کر اس قدر جمع ہو گئے کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی قبر کے قریب بھی جائے۔ میرے لیے سب کچھ دیکھنا مشکل تھا، مگر اماں ہاجرہ تو ماں تھی، لوگوں کی طرح باتیں کرنے کی بجائے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی میں مفتی صاحب کے پاس جاؤں گی، ان سے پوچھوں گی کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا کیا کروں کہ اس پر سے یہ عذاب کم ہو جائے، مجھے کوئی بتا دے کہ میری بیٹی نے ایسا کیا گناہ کیا تھا۔ اماں ہاجرہ روتی پیٹتی تھی۔ مسجد میں گئی، اس نے اپنے گھر سے جتنا راشن تھا نکال دیا، اسے کھانا پکایا اور غریبوں کو کھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی میری بیٹی پر سے عذاب ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ماہا کی قبر پر مسلسل کالے سانپ گھیرا جمائے ہوئے تھے
اور وہ اتنے زیادہ تھے کہ کوئی انہیں ہٹانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر قدرت کے عذاب میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے؟ یہ قدرت کا نظام ہے۔ اگلے ہی دن سب لوگ حیران ہو گئے تھے، کیونکہ اماں ہاجرہ کے گھر کے باہر ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا تھا کہ لوگ اماں ہاجرہ پر ترس کھانے لگے۔ اس نے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر باہر رکھ دیا۔ روتی ہوئی وہ صدائیں لگاتی، کوئی غریب ہو اگر میرے گھر سے جو چاہے اٹھا کر لے جائے، میں سب اپنی بیٹی کے نام پر صدقہ کر رہی ہوں۔ کسی کو میرے گھر کھانا کھانا ہو تو آ کر کھانا کھا لے۔ میں اپنی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہی ہوں۔ اے میرے رب، میری بیٹی کو معاف کر دے۔ اماں ہاجرہ نے پہلے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر سڑک پر نیلام کر دیا۔ کسی کو کوئی چیز سستے داموں میں دے دی تو کوئی بیواؤں کو مفت میں دے دیا۔ اماں ہاجرہ اپنا سر پیٹتی اور کہتی کہ مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، اپنی بیٹی کی آخرت بچانا چاہتی ہوں۔ اماں ہاجرہ کے گھر کا سارا سامان ایک ہفتے میں غریب غربا اٹھا کر لے گئے تھے۔ ظاہر ہے لوگوں کی اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اماں ہاجرہ نے سوچا تھا کتنا بڑا صدقہ اور قربانی کرنے کے بعد اس کی بیٹی کی قبر سے عذاب ہٹ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو بددستور وہاں پر سانپ جمع رہتے تھے۔ یہ دیکھ کر اماں ہاجرہ سوچنے لگی کہ اس کی بیٹی نے کون سا اتنا بڑا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اسے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اماں ہاجرہ کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ لٹ پٹ گئی تھی۔ اب تو وہ اپنے گھر میں بیٹھی بس خالی نمک کے ساتھ روٹی کھاتی تھی۔ لوگوں کو اس پر ترس تو آتا تھا، مگر اسے خود پر ترس نہیں آتا تھا۔ ایک دن اماں ہاجرہ نے اپنے زیور بھی بیچ دیا، جو کہ اس کا سب سے قیمتی اور سب سے آخری اثاثہ تھا۔ زیور بیچ کر اس نے جیسے خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سونپ دیا تھا۔ اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا جو وہ بیچ پاتی۔ سڑک پر آ گئی تھی بالکل، مگر اس کے باوجود بھی آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ماں کی قبر نہ ہی سانپ ہٹے اور نہ ہی اماں ہاجرہ کو سکون آیا۔ تنگ آ کر اماں ہاجرہ نماز کے لیے بیٹھ گئی۔ مصلے پر بیٹھی، نہ کھاتی نہ پیتی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتی رہتی، اور صبح شام جو بھی گزرتا اسے آواز دے کر کہتی میری بیٹی کے لیے دعا کرو، اس کا عذاب کم ہو جائے۔ اماں ہاجرہ تو سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، مگر اسے اپنی بیٹی کا گناہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تبھی ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ماہا نامی لڑکی سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگی مجھے فوراً وہاں ماہا کی ماں کے پاس لے چلو۔ میں اسے لے کر فوراً اماں ہاجرہ کے پاس لے آئی تو اس نے اماں سے کہا کہ میں تمہیں تمہاری بیٹی کی ساری حقیقت بھی بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے تم مجھے اس کے کمرے میں لے چلو۔ اماں ہاجرہ تو اس اندھے کی مانند تھی جس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت بس دو آنکھیں ہی ہوتی ہیں۔ وہ اسے فوراً اپنی بیٹی کے کمرے میں لے گئی۔ ماہا کے کمرے میں جاتے ہی اس لڑکی نے اس کا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا۔ کچھ نہ ملا تو اس کا بستر الٹ دیا۔ نیچے رکھے موبائل فون نے اماں ہاجرہ کو بھی حیران کر دیا تھا۔ یہ تو ایک اسمارٹ فون تھا۔ لڑکی نے اسمارٹ فون لے کر کھولا تو اس کا مواد دیکھ کر ہم لوگ بھی حیران رہ گئے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہاجرہ کی بیٹی ایسے نکلے گی، چند پیسے کمانے کی خاطر اپنے لیے جہنم خریدنے چل پڑے گی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس لڑکی نے بتا دیا کہ ماہا صرف خود ہی نہیں بری چیزیں دیکھتی تھی، بلکہ وہ لوگوں میں بھی برائی پھیلاتی تھی۔ اس نے اگرچہ خود کو تو استعمال نہیں کیا، مگر ادھر ادھر ایسا نازیبا مواد دوسروں کو دکھا کر اپنے لیے قبر میں عذاب خرید لیا۔ یہ ماہا کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے موبائل پر کسی قسم کا کوڈ نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں کو نظر نہیں آتا تھا تو اسے کوڈ لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ یوں بھی ماں سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی رہی۔ اس طرح اس لڑکی نے ماہا کے فون سے وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی۔ چنانچہ ماہا کی قبر سے سانپ ہٹ گئے۔ اس کی ماں کے دل کو بھی قرار آ گیا۔ پیارے دوستو، اب آپ سوچیں گے کہ آخر اس میں کیا مصلحت ہے؟ یقین مانیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہا پر کرم نہ کیا ہوتا تو اسے لڑکی کو ماہا کے گھر نہ بھیجتا۔ یہ تو ماہا کے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک بہانہ تھا۔ بس وہ دن تھا جب میں نے قرآن پاک سے اپنا رشتہ پھر سے استوار کر لیا، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ حافظ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے قہر سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے، اور ویسے بھی
اس کی ماں نے بہت ساری دعائیں کی تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیے تھے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعاؤں اور صدقے کی وجہ سے اس کی قبر سے عذاب کو ٹال دیا تھا۔ پیارے دوستو، حافظ قرآن ہو یا پھر عالم دین ہو، اگر وہ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے، تبھی دنیا و آخرت میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر عالم دین اور حافظ قرآن ہونے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور ناظرین محترم، غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھنا آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان نسل میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل فون استعمال نہ کرنے دیں۔ اگر ان کو موبائل فون لے کر دیں تو ان کا دھیان بھی رکھیں اور ان پر گہری نظر بھی رکھیں، اور جیسے ہی اولاد جوان ہو ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدگناہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیں قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی قبر کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔